अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 2 अक्टूबर 2024 और मंगल का दिन। बहुत ही खूबसूरत मौसम है। जब सर्दियां करीब आ रही हों और आपको इस तरह का मौसम नज़र आ जाए जिसमें धूप चमक रही हो, आसमान पे आपको बादल भी नज़र आ रहे हों, पीछे नीला आसमान, तो दिल करता है बंदा गाड़ी कहीं खड़ी करे और इस तरह खेतों के अंदर न पैदल निकल जाए। लेकिन इस वक्त क्योंकि जोर का टाइम होने वाला है, इतना वक्त नहीं है कि हम इधर गाड़ी खड़ी कर दें और जाके वॉक करना शुरू कर दें, नमाज पे पहुंचना है। तो इंशाल्लाह इस तरह के किसी मौसम में आपको फिर सैर करवाएंगे। आज के जो वीलॉग में मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, वो ये है कि यूरोप के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी लोग जो आके आबाद हुए हैं, जो पहले अहमदी नहीं थे। एक इंटरव्यू मैंने किया था यूके बरतानिया जलसा पे, एक जो कि बहुत ही मुतहर्रक तबलीगी जमात के रुकन थे, उनका व्हाट्सएप है, पूरा नाम ज़हन में नहीं है, 2 हिस्सों में था और उस पर बहुत सारे लोगों ने देखा, पाकिस्तान में भी और उस पर बहुत से कमेंट्स भी आए कि लोगों ने कहा कि ये इस बंदे की मत मारी गई है, इसको अल्लाह ताला दोबारा हिदायत नसीब करे। लेकिन उन्होंने उसकी बातें नहीं सुनी कि उन्होंने क्या तहकीक की, किस तरह किस प्रोसेस से गुजरने के बाद उनकी जब तसल्ली हो गई तो उन्होंने अहमदियत को कबूल किया और फिर बड़ी मजबूती से उस पर कायम है। इसी तरह आज के वीलॉग में मैं आपको एक अहमदी जो पहले गालबन सुन्नी थे, जर्मनी में आबाद हैं, और उन्होंने तहकीक की और तहकीक करने के बाद उनकी जो ख्वाबें और इस तरह फिर उनको जब तसल्ली हो गई तो उन्होंने अहमदियत को कबूल किया और बड़ी मजबूती के साथ अपने बच्चों को भी उस पर कायम किया। बात यह है कि जो भी दुनिया में नेक रूहे हैं, जो नेकी का मजाज रखते हैं, ये नहीं है कि उनके दिलों के अंदर मुनाफरत है, वो एक दूसरे को गालियां निकालते हैं मजहबी इख्तिलाफ पे, और जो उन्होंने बचपन से सीखा होता है माँ बाप से या उलमाए दीन से, वो हर वक्त वो एक मुनाफरत की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, या उन्होंने हर बात पे गाली निकालनी होती है दूसरे जो मुखालफीन है या जिनसे उनका मजहबी तौर पे इख्तिलाफ होता है। तो अभी आप ये देखें, ये हम मशकूर हैं MTA जो चैनल है उसका, कि उनके पास ये वीडियो थी और उनके से हमने लेके ये आपसे शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो MTA को लाइव नहीं देखते। तो चलें, हमारे तवज्जुह से उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी, तो MTA को भी अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, तरक्की दे। हम इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आप इसको खूब एंजॉय करेंगे और फिर अपने कमेंट्स भी देंगे कि आप क्या समझते हैं इसके ऊपर। मजबूत है। ये देखें, ये जो फ्रैंकफर्ट के बाहर से ट्रेन एंटर हो रही फ्रैंकफर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दल्लीन। ये खूबसूरत आवाज़ हाफिज उसामा साहिब की है, जिनकी पैदाइश एक ऐसे ख़ानदान में हुई जो कि जमात अहमदिया की मुखालिफत करते थे। तो आइए हम आपको उनकी दास्तान सुनाएं, एक ऐसी दास्तान जो कि जमात अहमदिया की सच्चाई के मज़ीद सबूत पेश करती है। इनका अहमदियत का सफ़र तो 25 साल कबल शुरू हुआ, लेकिन पहले उसामा साहिब की कबूलियत इस्लाम अहमदियत से कबल ज़िंदगी पर कुछ नज़र डालते हैं। हाफिज साहिब पाकिस्तान के एक इंतहाई मजहबी घराने में पले बढ़े। हमारे घर में जो है ना, वो अहमदियत पे बात नहीं हुआ करती थी। पाकिस्तान में देवबंदी फैमिली से हमारा ताल्लुक था।
تو وہ میرے ابو جو ہیں وہ استاد تھے سارے کے سارے اس علاقے کے استاد مولوی تھے، اور ابھی بھی ہیں وہ سب. ابھی کوئی مسئلہ وغیرہ جو پوچھنے ہوتے ہیں وہ ابو کے پاس ہی آتے ہیں. بچپن ہی سے ان کا رابطہ احمدیوں سے تو تھا، لیکن کم عمری کی وجہ سے انہوں نے کبھی اس پر اتنا غور نہیں کیا. لیکن وقت کے ساتھ ان سے جماعت کا تعارف بڑھا. خاص طور پر 90 کی دہائی میں جرمنی ہجرت کرنے کے بعد ان کے ایک مرتبہ پھر سے احمدیوں سے روابط قائم ہوئے، اور یوں ان کو جماعت احمدیہ کا حقیقی تعارف حاصل ہوا. ساجد صاحب جو ہیں وہ مجھے روزانہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ چھیڑ دیتے جماعت کا نا، کوئی نہ کوئی پوائنٹ، اور میرے ساتھ بحث کرنے ایسا ایسا شروع ہو گئے، لیکن دوستانہ طریق سے. وہ جو بات کرتے تھے وہ تو بہرحال دلائل کے ساتھ کرتے تھے، لیکن ہمارے پاس جو غیر احمدی ہم نے ظاہر ہے وہ زیادہ تر سنا ہوتا ہے، اور جو قرآن پاک کی آیات ہیں ان کو تحقیق میں جا کے نہیں دیکھا ہوتا، اور جو اوپر سے جو لفاظی ترجمے ہیں وہ ظاہر ہے اسی پہ ہر ایک چیز کو منحصر کر کے تو اپنے ذہن میں ایک کنسیپٹ بنایا ہوتا ہے. تو وہ جو کنسیپٹ بنا ہوا تھا میرے ذہن میں بچپن سے جو ہے تھا، وہ بہرحال وہ ساجد صاحب کی باتوں کا تو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، تو میں ان کو بہرحال جواب وغیرہ دے لیتا تھا. وہ جو اپنی طرف سے میں سمجھتا تھا کہ میں نے اچھا جواب دے لیا ہے، لیکن وہ جواب تو بہرحال اس وقت اگر میں وہ سوچوں تو وہ مجھے ہنسی آتی ہے کہ وہ کیسے جواب تھے. احمدیت ان کے دل میں گھر کرتی گئی، اور پھر ایک ایسا موڑ آیا جس نے ان کی زندگی بدل دی کہ جب ان کے ایک دوست انہیں ایک احمدی مسجد میں لے گئے جہاں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی نے نماز کی امامت کروانی تھی. جس دروازے سے حضور نے اندر آنا تھا بالکل اسی سامنے اسی دروازے کی صف میں میں بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا مجھے اسی صف میں، حالانکہ میں کہیں اور بھی بیٹھ سکتا تھا. جب حضور پھر انٹر ہوئے ہیں، جب نماز کا وقت ہوا ہے، جب حضور اس وقت پھر انٹر ہوئے ہیں، تو اب وہ کچھ سیکنڈ کی بات ہے کہ حضور اندر آئے ہیں. اندر آ کے تو ایسے میرے سامنے سے گزر کے تو چلے گئے، لیکن جب وہ سامنے آئے ہیں تو وہ ایک ایسا لمحہ تھا میرے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسی وقت ڈالا کہ اگر یہ بندہ اگر جھوٹا ہے نا تو پھر ساری دنیا جھوٹی ہے. حضور کا اتنا چہرہ، اتنا نور تھا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار ایک ایسا شخص دیکھا تھا. اصل احمدیت مجھے تو اس وقت میرے دل میں آئی ہے جب میں نے حضور کو دیکھا ہے. یہ واقعہ اچانک حافظ اسامہ صاحب کی زندگی بدل دیتا ہے. خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر ان پر دیر پا اثر چھوڑ گئی، ایسا اثر کہ ان پر واضح ہو گیا کہ آنے والے مسیح اور مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہی ہیں. صبح ہوئی، میں مربی صاحب کے پاس گیا، تو وہی مربی صاحب جن کو میں دیکھتے ہی مربی صاحب بھی گھبرا جاتے تھے کہ اس بندے نے اب میرا سر کھانا ہے اچھا والا، تو میں تیاری کر لوں. تو میں نے دیکھتے ہی مربی صاحب مجھے نا بیعت کا فارمولہ دیں. تو مربی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صاحب کیا ہو گیا؟ 3 مہینے، مطلب ان کا مطلب تھا کہ 3 مہینے تم نے مجھے چین نہیں لینے دیا، اب آیا تو آگے تو آتے ہی بیعت کا فارمولہ تھوڑا بتاؤ تو صحیح نا، کیوں بیعت کا فارمولہ دوں؟ اس طرح کر کے نا ان کا سٹائل تھا. لیکن میں نے کہا نہیں مربی صاحب وہ دیں جلدی سے. تو لے کے آئے تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا پینسل بھی لے ہیں، پینسل دے دیں. تو وہ پینسل ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ ڈرا ہوا ہے نا، وہ یہ سچویشن کسی کو نہیں پتا تھا، صرف مجھے پتا تھا یہ کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے نا. اور یہ اب بھی نہیں میں بتا سکتا کہ وہ کیا تھا. اب مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا تھا، کہ جو میں 2 ہفتے لگاتار ایک ڈر کے مسلسل میں نے وہ دن گزارے. تو بیعت کا فارمولہ لے کے آئے تو مربی صاحب تو میں سائن کرنے، میں نے کہا سائن کہاں کرنے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پڑھ تو لیں. میں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں سائن کہاں کرنے ہیں. وہ میں نے سائن کر دیے. جب میں نے سائن کیے ہیں تو میرا وہ ڈر، میرا وہ جتنی ہر طرح کی میرے اندر وہ پریشانی تھی وہ سب کا سب نکل گیا. اس واقعے کے بعد ان کے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے. اب حافظ صاحب کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہی راستہ چننا تھا.
اور جماعت احمدیہ کے خلفاء اسی خلافت پر فائز ہیں جس کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ اس مسجد میں نیچے لائبریری میں ایک بڑی سی حضرت مسیح السلام کی تصویر لگی ہوتی تھی۔ تو میں جا کے نا جب میں دیکھتا تھا کوئی بندہ نہیں اس لائبریری میں، تو میں جا کے تو ادھر کھڑا ہو جاتا تھا حضور کی تصویر کے سامنے نا۔ تو جب میں حضور کا چہرہ دیکھتا تھا تو میں نے کہا نہیں، میں نے غلط قدم نہیں اٹھایا، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بندہ جھوٹا ہو۔ تمام شکوک و شبہات دور ہونے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ حافظ صاحب نے زندگی میں بہت سی نعمتیں دیکھیں۔ چند سال بعد جب حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے برلن کا دورہ کیا تو حافظ صاحب نے بطور صدر جماعت حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا استقبال بھی کیا اور ان کی قربت میں چند قیمتی لمحات گزارے۔ میں نے کبھی سوچا تھا کہ جو خدا تعالیٰ کا سب سے مقرب وجود ہے اس دنیا میں، میرے جیسے بندے کے لیے جو ہے وہ دعا کرتا ہے اور وہ واپس اپنا اتنا زیادہ اپنے ٹائم سے خرچ کر کے، اپنا ٹائم نکال کے اپنے ہاتھوں سے وہ مجھے خط لکھتا ہے واپس وہ بندہ۔ ان برکات سے ان کا خاندان بھی مستفیض ہو رہا ہے۔ ان کے 3 بھائی جو کہ شروع میں جماعت کے خلاف تھے وہ بھی بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ حافظ صاحب کے لیے واضح ہے کہ دنیا میں احمدیہ مسلم جماعت جیسی کوئی اور جماعت نہیں ہے۔ ہمارا ایک ہی باپ ہے، روحانی باپ ہے جو ہمارے خلیفہ ہیں، اور یہ ایک بہت واضح فرق ہے جو ہم میں اور دوسروں میں ہے کہ ہمارا جو ایک نظام ہے، ایک جو جماعت ہے ہماری، وہ خلافت کی وجہ سے ایک فیملی بن گئی ہوئی ہے۔ بیعت نے حافظ اسامہ صاحب کی زندگی کو بنیادی طور پر بدل دیا ہے۔ ایک احمدی مسلمان ہونے کے ناطے وہ اپنی ذمہ داری سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے۔ بیعت کا مفہوم جو ہے وہ صحیح سمجھ تبھی آتا ہے جب آپ حضرت مسیح السلام کی کتابیں پڑھتے ہیں، جب آپ اس تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تو پھر توفیق دیتا ہے کہ آپ کو اس کی بیعت کا جو ہے وہ اصل مفہوم جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ آپ نے ان پہ جو بیعت ہے ان پہ کیسے عمل کرنا ہے۔ حافظ صاحب کو ان کی زندگی کا مقصد مل چکا ہے۔ بیعت ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا جس نے انہیں ایک نیا راستہ دکھایا، ایک ایسا راستہ جسے اب وہ کبھی بھی چھوڑ